खुदावंद यीशु मसीह में मेरे प्यारे अजीज़ों, खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उसने हम सबों को एक बार फिर ये पाक सबत का दिन बख्श दिया और हम सब उसकी हजूरी में झुके हुए हैं। खुदावंद के ज़िंदा कलाम को पढ़ने से पहले मैं अपनी तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से मसीह यीशु में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सुनेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया को लिखा गया ख़त, उसके दूसरे ख़त की पाँचवें बाब की 17वीं आयत में से हम देखेंगे, जिसमें हम सब के लिए लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दे। बराए मेहरबानी सब तशरीफ़ रखें। बहुत शुक्रिया खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको आज खुदावंद के इस पाक मुक़द्दस सब्बत के दिन में वेलकम करते हुए खुदा की इस पाक मर्ज़ी में कि उसने हमें फिर ये मौका दे दिया कि हम उसके घर आ सकें। और अजीज़ों, हम सब जो उसके बेटे और बेटियां हैं, खुदा ने हम सबको जो चुना हुआ है वो अपने इस कलाम के वसीला से हम सबको फिर आज उस नई ज़िंदगी और नई चीज़ों के बारे में सिखाना चाह रहा हूँ। खुदा के ज़िंदा कलाम में से हमने क्या सुना? पौलुस रसूल का लिखा गया दूसरा ख़त करंथियों की कलीसिया के नाम, उसके 5वें बाब की 17वीं आयत में क्या हमने सुना था? इसलिए अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया क्या है? कितने ये मसीह यीशु में हैं? हम में यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जो मसीह यीशु में हैं? हम सब मसीह यीशु में हैं। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हम सब मसीह यीशु में हैं, इसीलिए क्योंकि उसने हमें अपने कीमती लहू से क्या है? ख़रीदा है। इसलिए हम सब मसीह यीशु में हैं। तो लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो क्या है? नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें क्या हैं? सब जाती रही, देखो वो नई हो गई। और क्यों नहीं हो गई? खुदावंद यीशु मसीह ने हम गुनाहगारों की खातिर जब सलीब पर जान दी तो एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। क्या हुआ था? यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी थी तो लिखा है, अंधेरा छा गया, भुंचाल आ गया और हैकल का पर्दा क्या हो गया था? फट गया था। और इस बात का हम सबों तक ऐलान हो गया कि पुरानी चीज़ें क्या है? सारी जाती रहीं, पुरानी सारी चीज़ें जाती रहीं। देखो यीशु मसीह के जान देने से सारी चीज़ें क्या हो गई? नहीं हो गई। यीशु मसीह जो निजात का बानी, हम सबों का निजात दहिंदा, वो हम सबको ये सिखाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं शरीयत को क्या करने आया हूँ? रद्द करने, बल्कि क्या करने आया हूँ? नबियों और उन सारे खुदा के बंदों के सहीफ़ों को क्या करने आया हूँ? पूरा करने आया हूँ। मैं उन सारी बातों को क्या करने आया हूँ? पूरा करने आया हूँ। देखो पुरानी चीज़ें जाती रहीं और सब क्या हो गई? नई चीज़ें हो गई। लेकिन जब यीशु मसीह हम सबको नई चीज़ें देकर गया तो हम फिर क्या कर रहे हैं? उन सारी चीज़ों को फिर से पुराना कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? फिर से पुराना करने में लगे हुए हैं। खुदा का बंदा पौलुस रसूल हम सबको ये कहता है कि जब हम यीशु मसीह के साथ
مرنے کا بپتسمہ لے چکے تو اس کے ساتھ جی اٹھنے کا بھی ہم نے کیا لیا ہے؟ بپتسمہ لیا ہے۔ اس بات پر ایمان اور یقین رکھیں۔ یسوع مسیح کا بڑا مشہور واقعہ نئی چیزیں کرنے سے متعلق، یسوع مسیح نے وہ پرانی عورت جو گناہوں اور بدکاری اور طرح طرح کے گناہوں میں لپٹی ہوئی تھی، پتھروں سے سنسار کیا جانے لگا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اس کو پتھر کون مارے؟ جس نے گناہ، جو نئی مخلوق ہے وہ اس کو پتھر مارے۔ تو وہاں پر کیا نکلے؟ سارے پرانی مخلوق نکلے۔ سارے کیا نکلے؟ سارے پرانی مخلوق نکلے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس سے کہا ان سب نے تجھے پتھر نہیں مارا، اس لیے میں بھی تجھے کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ جا آئندہ گناہ نئی چیزوں کی کیا کر تلاش میں نکل جا۔ اب یہاں پر ہمیں کنویں کا واقعہ بھی نظر آتا ہے۔ کون سا کنواں تھا جی؟ کون سا کنواں تھا؟ یعقوب کا کنواں تھا۔ اور وہاں پر کون سی عورت تھی؟ سامری عورت۔ یہودی شخص سے یسوع مسیح جو یہودی شخص تھا اس سے باتیں کر رہی ہے، اور یسوع مسیح نے اس سے کیا مانگ لیا؟ پانی مانگ لیا۔ جب یسوع مسیح نے اس سے پانی مانگا تو اس نے کیا کہا کہ تو نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں؟ سامری عورت ہوں۔ تو سامری عورت سے یہودی ہو کر پانی مانگتا ہے؟ تو یسوع نے اس کو بھی نئی چیزوں کے بارے میں سکھانے کی کوشش کی اور اس کی آنکھیں کھولیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو نئی مخلوق ہے، جو اس دنیا میں آیا تم سب کو بچانے کے لیے۔ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے کون سا پانی دیتا؟ زندگی کا پانی دیتا۔ اب اس سامری عورت کی کیا کھل گئیں؟ آنکھیں کھل گئی اور وہ بھاگی اور اس نے جا کے سب کو بتایا کہ دیکھو میں نے ایک نئی مخلوق دیکھی ہے، ایک نیا شخص دیکھا ہے جو سب کو ہمیشہ کی زندگی کا کیا پلانا چاہتا ہے؟ پانی پلانا چاہتا ہے۔ اب پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں نئی زندگی کے بارے میں، تو نئی زندگی ایک چھوٹا سا شخص تھا جو دیکھنے میں قد میں کیا تھا؟ بہت ہی چھوٹا تھا۔ کس چیز کا منتظر تھا؟ یسوع کے بارے میں سنا ہوا تھا اس نے، اور اب مزید یسوع مسیح کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اور وہ دن تھا کہ وہ نئی زندگی کی طرف بڑھتا۔ اس نے یسوع مسیح کو دیکھنے کی اتنی خواہش کی، اتنی حسرت کی، اتنی اس کے اندر یسوع مسیح کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی کہ وہ کہاں پر چڑھ گیا؟ کون سے درخت پہ چڑھا تھا؟ اور جب وہ درخت پر چڑھ گیا تو یسوع بھیڑ میں گھیرا ہوا تھا۔ یسوع کہاں پر گھیرا ہوا تھا؟ بھیڑ میں، بہت بڑی بھیڑ تھی، اس میں کیا تھا؟ گھیرا ہوا تھا۔ اور جب یسوع مسیح اس بھیڑ میں گھیرا ہوا بہت سارے لوگوں سے مخاطب تھا تو یسوع مسیح کی نظر کس پہ پڑی؟ ایک گناہگار شخص پر پڑی جو لوگوں کا ناحق کھاتا تھا، جو لوگوں سے کیا لیتا تھا؟ معصول لیتا تھا اور لوگوں کو تنگ کرتا تھا، پیسے لے کے ان سے تنگ کرتا تھا، اور اس نے اپنے پاس بہت ساری دولت جمع کی ہوئی تھی لوگوں کے پیسوں سے بنا کر۔ لیکن جیسے یسوع کی اس کی طرف نظر پڑی تو یسوع نے اس کا نام لے کر مخاطب کیا۔ کیا کہا تھا یسوع نے جی؟ اے زکئی کیا کر؟ تھوڑا اوپر چلا جا کے نیچے اترا۔ یسوع نے کہا نیچے اترا، اس کا نام لے کر مخاطب کیا۔ یسوع کو اس کا نام معلوم تھا پہلے؟ کوئی نہیں، یسوع کا نام معلوم تھا۔ یسوع نے کہا اے زکئی نیچے اترا،
آج تجھے میں نئی مخلوق بناؤں گا، آج تجھے میں نئی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور وہ نئی چیزیں دنیا کی نہیں ہیں، بلکہ وہ نئی چیزیں ان دنیا کی چیزوں کو ختم کر کے ملتی ہیں۔ یسوع نے کہا نیچے اتر، آج تیرے گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے۔ میں کوئی تیرے گھر میں بڑی بڑی فروٹ کی پیٹیاں لے کر نہیں آ رہا، میں کوئی ہار تجھے ڈالنے کے لیے نہیں آ رہا کہ تو نے میرے کہنے پر درخت سے نیچے اترایا، بلکہ آج تیرے گھر میں کیا آئی ہے؟ حقیقی نجات آئی ہے۔ اور یسوع مسیح کو وہ اپنے ساتھ کہاں لے گیا؟ اپنے گھر لے گیا، اور چند ہی لمحوں میں، چند ہی وقت میں اس کی زندگی کیا ہو گئی؟ بدل گئی عزیزو۔ اس کی زندگی جب بدل گئی تو عزیزو لکھا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس نے یسوع مسیح کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ کس چیز کا جی؟ کیا عہد باندھا تھا زکئی نے جی یسوع سے؟ کہ یسوع نے روٹی کھادی تے بس جی سلام دعا لیتی تے پھر واپس کرانو۔ یسوع کے ساتھ اس نے ایک وعدہ کیا، اور وہ وعدہ کر کے اس نے یہ نہیں کہا کہ یسوع میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا، اب اس کو میں تو جا اور میں پھر پورا کروں گا۔ یسوع کے سامنے اس نے عہد کیا، وعدہ کیا، اور یسوع کے جانے کے بعد اس نے اس وعدے کی تکمیل نہیں کی۔ یسوع وہاں پر موجود تھا، اور جو اس نے وعدہ کیا اس نے یسوع کے سامنے اس وعدے کو کیا کر کے دکھایا؟ پورا کر کے۔ اور وہ عزیزو وہ کیا وعدہ تھا؟ کہ جو کچھ اے استاد، اے ربی، اے خداوند، جو کچھ میں نے لوگوں سے ناحق اور ناجائز لیا ہے میں کیا کروں گا؟ واپس کروں گا۔ یہاں کیا کہا تھا اس نے؟ میں ان کو دگنا واپس کروں گا۔ اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ تو جائے گا تو پھر کروں گا، یا اس نے یہ نہیں کہا کہ ہو جائے گا، اس نے کہا کہ میں ان سب کا ان کو واپس کروں گا جو ان سے میں نے ناحق لیا ہے۔ اور یسوع کے سامنے اس نے عزیزو لوگوں کو جمع کیا اور ان کو دینا شروع کر دیا۔ یہ اس کی زندگی کی حقیقی نجات تھی۔ آپ سب نے یسوع سے بہت سارے وعدے کیے ہیں، میں نے یسوع سے بہت سارے وعدے کیے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم ان وعدوں کو کیا کریں گے؟ پورا تو کر دے اسی ایک وعدہ بھی پورا۔ یسوع نے کتنے وعدے کیے تھے؟ یسوع نے ہم سے بہت سارے وعدے کیے۔ یسوع نے کیا کہا؟ دیکھو پرانی چیزیں کیا ہوں گی ساری، میں جو نیا ہوں تم سب کو بھی کیا کروں گا؟ میں تمہیں نیا کرنے آیا ہوں۔ اپنے اندر سے ساری پرانی چیزوں کو نکالو۔ تو عزیزو خداوند کا بندہ پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ وہ پانی کا بپتسمہ ہمیں نئی مخلوق بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ نئی مخلوق۔ اور کتنے یہاں پر بپتسمہ یافتہ ہیں؟ کون جی؟ کوئی رہت نہیں گیا؟ خدا بپتسمہ کریے پھر اسی سارے بپتسمہ یافتہ نا۔ تو پھر ہم سب کیا ہیں؟ پرانی مخلوق ہیں کہ نئی مخلوق ہیں؟ نئی مخلوق ہیں۔ پھر ہم یسوع سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اے ربی استاد ہم کیا کریں کہ ہمیشہ کی زندگی پائیں؟ تو یہ سوال کر سکتے ہو؟ ہم اندیکھی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں یا دیکھی ہوئی چیزوں پر؟ ہم اندیکھی چیزوں پر یقین رکھ کر اس ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں۔ یسوع مسیح سے کہا انہوں نے کہ ہمیں باپ دکھا، ہمیں دکھا باپ۔ تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے، جس نے نئی مخلوق دیکھی وہ کیا کرتا ہے باپ کو دیکھ کر؟ کیونکہ میں اور باپ ایک ہے بھائی۔ میں وہی ہوں جو ابد سے تھا، لیکن اب تم سب کے سامنے میں نیا ہوں، اور تم سب کو بھی میں نیا بنانا چاہتا ہوں۔ نیا اس لیے کہ ہم پہلے گناہ میں تھے، پہلے قربانیاں دی جاتی تھی، اور لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو اندھیرا چھا گیا، زمین لرز گئی، قبریں کھل گئیں، زلزلہ آ گیا اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب پرانی قربانیوں کی ضرورت ہے، اب بچڑوں کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ حقیقی اور بے عیب لہو بہہ جانے سے سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ نیا ہو گیا ہے۔
यसु ने कहा मछलियां पकड़ते हो, मैं तुम्हें अब मछलियां पकड़ने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अब क्या बनाऊंगा, नई मखलूक बनाऊंगा। और जब मैं तुम्हें नई मखलूक बनाऊंगा तो तुम सब भी क्या करोगे, आदमी पकड़ोगे, आदमगीर बनोगे तुम, और उनको किस राह पर लेके आओगे, जो हकीकी नजात की राह है। और हम सब के सामने खुदा का बंदा शमौन पतरस है। कौन है? शमौन पतरस, जिसको हकीकी नई ज़िंदगी मिली, जबकि उसने इनकार भी किया। उसने क्या किया था? इनकार भी किया। उसने इनकार भी किया, लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह ने उससे कहा था, ऐ शमौन पतरस, तू क्या है? चट्टान है, और इस चट्टान के ऊपर मैं क्या बनाऊंगा, अपनी, हम सब जो नई मखलूक हैं, हम सब के लिए ये कहा गया कि इस चट्टान के ऊपर मैं क्या बनाऊंगा, अपनी कलीसिया। हम सब उस चट्टान का हिस्सा है। तो जब हम उस डाकू की तरफ फिर नजर करते हैं तो याद करें कि उस डाकू के साथ क्या हुआ। वो कितना गुनाहगार था। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से वो अल्फाज आए, अल्फाज उसके अंदर से निकले कि हम तो अपने गुनाहों के, क्या कहा था उसने? हम तो अपने गुनाहों के यहाँ पर क्या है, सलीब पर सज़ा पा रहे हैं, लेकिन तू क्या है ए रब्बी, ए उस्ताद, जब तू क्या हो, अपनी बात साथ में आए। तो जिस तरह मैंने ज़कई का आप सबसे जिक्र किया, यीशु मसीह ने उसे वादा किया, आने वाले दिनों का नहीं, कल का या परसों का नहीं, बल्कि यीशु ने उससे जो वादा किया वो क्या था कि तू क्या होगा, आज ही कहाँ पर होगा, मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह ने उससे आने वाले वक्त का वादा नहीं किया, कल का वादा, परसों का वादा नहीं किया, बल्कि तू आज ही क्या होगा, मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो आए अजीज़ो, खुदा का ज़िंदा कलाम भी हमें ये कह रहा है, इसी 5वें बाब में हमें ये सिखाना चाह रहा है। और क्या सिखाना चाह रहा है? वो कहता है, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्त की अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने कामों के बदले पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हैं। किसके वसीला से किए हैं? बदन के वसीला से किए हैं, ख्वाह भले हों या ख्वाह बुरे हों। बस हम खुदावंद के खौफ को जानकर क्या करें? खुदावंद के खौफ को जानकर क्या करें? आदमियों को समझाते हैं, और खुदा पर हमारा हाल ज़ाहिर है। खुदा पर हमारा क्या है? हाल है। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी ज़ाहिर होगा। तुम्हारे दिलों पर भी क्या होगा? ज़ाहिर होगा। तो जब हमारे दिलों पर ज़ाहिर होगा तो हमने कौन से काम करने हैं? नेकी के बदी के? हम सब ने नेकी के काम करने हैं। नेकी के काम करेंगे तो फिर जाकर हमें वो ज़िंदगी मिलेगी, क्योंकि बदी के काम सारे हो गए शरीयत में। खरूज 20 बाब 20वें बाब की 20वीं आयत में क्या लिखा है कि मूसा ने उनसे कहा कि डरो मत। मूसा ने उनसे कहा कि डरो मत, वो खुदावंद है। वो क्या है? खुदावंद है, और वो हमारे हर काम का हमें बदला देगा। और मूसा खुदावंद से तरीकी में क्या करता था? दुआ करता था जाकर। हर काम का बदला देने के किसके पास है अजर? किसके पास है जी? खुदावंद के पास है। और जब हर एक काम का बदला देने के लिए अजर हमारे खुदावंद के पास है, तो फिर हम सब कौन से काम करें जी? नेकी के या बदी के? हम सब ने नेकी के काम करने हैं। और जब हमने नेकी के काम करने हैं तो खुदावंद में हम सब के लिए लिखा गया है
اور کیا لکھا ہے جب ہم مقدس متی رسول کی انجیل پڑھتے ہیں، اس کے 11ویں باب کی 29ویں آیت میں ہم جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم سب کے لیے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات ہم سب کے لیے لکھی گئی ہے۔ 11ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کسی نے نکالا ہے تو لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے کیا ہو دبے ہو، کیا کرو سب میرے پاس آؤ۔ اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہو، ہم سب کیا اٹھاتے ہیں؟ محنت اٹھاتے ہیں۔ ہم سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، بوجھوں سے لدے ہوئے اپنے گناہوں کے، تو وہ کہہ رہے ہیں اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے لوگوں سب کیا کرو میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا، حقیقی آرام دوں گا۔ میرا جوا کیا کرو اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا کیا ہوں، تم تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ کیا ہے؟ ہلکا ہے۔ تو ہم اپنے بوجھ کیا کرتے ہیں؟ ڈالتے ہیں خداوند پر۔ خداوند پر بوجھ ڈالنا اور اس کو یہ سب کچھ جو خدا کے زندہ کلام میں مقدس متی رسول کی انجیل 11ویں باب میں ہم سن رہے ہیں، یہ سب کرنا، یہ کیا ہے؟ اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہو کیا کرو سب میرے پاس ہو۔ ہم جاتے نہیں ہیں خداوند کے پاس، جاتے ہیں خداوند کے پاس؟ جاتے ہی نہیں ہیں۔ لکھا ہے میرے پاس آؤ، میں تم سب کو کیا دوں گا؟ جو ہو سکتا ہے کہ بچہ باپ کو جائے، اور کیا خوب بھی لکھا ہے نا کہ ایسا کون سا باپ ہے کہ جو بچے کے مچھلی مانگنے پر کیا دے؟ اس کو سانپ دے۔ کوئی ایسا باپ نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ تو ہمارا نجات کا بانی خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے ہم سب کی خاطر صلیب پر جان دی، وہ ہم سب کو پکار رہا ہے، اے تھکے ماندے بوجھ کے دبو میرے پاس آؤ، کیونکہ میرا جوا کیا ہے؟ ملائم ہے، میں دل کا حلیم اور کیا ہوں؟ فروتن ہوں۔ ہم سب جاتے نہیں ہیں اس کے پاس، اس کو بتاتے نہیں اپنے بوجھوں کے بارے میں، اپنی تکلیفوں کے بارے میں، بے شک وہ جانتا ہے۔ تم مانگتے تو ہو لیکن تمہیں مانگنا آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، ہمیں دعا مانگنے کا نہیں پتہ۔ ہم جاتے ہیں خداوند کی حضوری میں، اس کی بارگاہوں میں، اور اپنی ساری درخواستیں، اپنی زندگی کی، اس دنیا کی ساری خواہشیں، امیدیں خداوند کی حضوری میں رکھ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ کر دے، میرے بچوں کے ساتھ یہ کر دے، میرے گھر کے لیے یہ کر دے۔ یہ نہ کریں عزیزو، وہ لکھا ہے ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے۔ اس دنیا کی چیزوں کے بارے میں، ہم سب کے بارے میں وہ جانتا ہے، وہ کسی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ لکھا ہے کہ شیر کا بچہ کیا ہے؟ بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن میرا فرزند ہرگز بھوکا نہ رہے گا۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں پھر ہم سب کے لیے لکھا ہے، یسوع مسیح جو ہم سب کا نجات کا بانی ہے، اس کے بارے میں کہ وہ سب یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یسوع تو کہاں چلا گیا؟ یسوع نے کہا تم مجھے اس لیے ڈھونڈتے ہو کہ میرے معجزے نہ دیکھو، بلکہ کیا کر سکو؟ کھانا کھا سکو اور سیر ہو سکو۔ تو میرے معجزے دیکھنے کے لیے مجھے نہیں ڈھونڈتے، بلکہ اس لیے ڈھونڈتے ہو کہ تمہیں کھانے کو ملتا ہے۔ اور یہی ہم سب بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ ہم یسوع کو اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہم دعا کریں تو۔ لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح کے وہ الفاظ جو اس نے اپنے شاگردوں سے کہے، اور میں نے بار بار یہ آپ سب کو بتایا، یسوع مسیح کے شاگردوں نے یسوع سے کہا تھا کہ ہم تو اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو ہم نے چھوڑا ہے، دن رات ہم تیرے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، ہر جگہ پہ تیرے ساتھ جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گلیوں میں، محلوں میں، بڑی بڑی اس 5-5 ہزار لوگوں کی تعداد میں ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ کیا کہا تھا جی یسوع نے؟
کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا بھولنا نہیں ہے، اس جہان میں، یسوع نے کہا کہ اس جہان میں جو کچھ تمہاری ضرورتیں ہیں سب کچھ ملیں گی، اور ایک اور وعدہ سنو، اگلے جہان میں ہمیشہ کی۔ کن سے کہا تھا بھائی؟ اپنے شاگردوں اور رسولوں سے۔ اور میں نے پہلے کام کیا کہا کہ وہ کیا کرتے تھے یسوع کے ساتھ؟ یسوع کے ساتھ کرتے کیا تھے جی؟ یسوع کے ساتھ مل کر دعا کرتے تھے، یسوع کے ساتھ مل کر معجزے یسوع کرتا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ ہوتے تھے، ان کا ایمان بڑھتا تھا، کمزور بھی تھے، آخر میں سارے بھاگ بھی گئے، لیکن یسوع نے جو وعدہ کیا تھا وہ اٹل ہے۔ اس جہان میں ان کے لیے سب کچھ تھا، اور اگلے جہان میں ہمیشہ کی۔ آپ کیا پانا چاہتے ہیں؟ آپ سب کیا پانا چاہتے ہیں؟ بس ایک تھے نا جی زندہ رہنا ہے لفظ کو، وہ اس جہان میں بھی سب کچھ اور اگلے جہان میں ہمیشہ کی۔ اور خداوند کا شکر ہے کہ اس جہان میں ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے، ماں باپ ملے ہیں، بہن بھائی ملے ہیں، اولاد ملی ہے، گھر بار ملا ہے، شکر کریں آپ سب، اور خاص طور پہ یہ کلیسیا۔ اور یہ ہر جگہ پہ یہ الفاظ یاد رکھیں کہ ہمیں اس جہان میں سب کچھ ملے گا، اسی منگیے یا نہ منگیے، وہ دلوں اور گردوں کے راز جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے بچوں کو کن کن چیزوں کی کیا ہے ضرورت ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ کل کی فکر نہ کرو، کل کی فکر نہ کرو، بلکہ اس نئی چیزوں کی فکر کرو کہ جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ ہم سب جو نئی مخلوق ہو چکے ہیں، اس ہمیشہ کی زندگی کی فکر کریں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہم نے پانی کس طرح ہے، وہ ہمیں ملے گی کس طرح۔ تو جب ہم اس ہمیشہ کی زندگی کی فکر کریں گے تو پھر خداوند کے زندہ کلام میں مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 15ویں آیت میں ہم سبوں کے بارے میں بڑا ہی خوبصورت لکھا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے بیان لکھا، یوحنا نے، لیکن ہم سب کے لیے بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے۔ کس نے کہا تھا یہ؟ یسوع نے کہا۔ کیا کہا؟ کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے، جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ اور خداوند کے زندہ کلام میں کیا ہی خوبصورت ہم سب کے لیے لکھا ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل ہی 15ویں باب کی پھر 13ویں آیت میں آتے ہیں تو لکھا ہے ہم سب کے لیے اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ کوئی محبت کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے قربان کرے، دے۔ ایسی دے سکتے ہیں جان؟ ہاں، کوئی جان دے سکتا ہے؟ کہنے کو تو ہم سب کہیں گے کہ ہم جان دیں گے۔ یسوع مسیح کے رسول نے، یسوع مسیح کے شاگرد نے، کس نے کہا تھا جان دینے کے بارے میں؟ پطرس نے کیا کہا تھا جڑا بھج گیا سی؟ میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا، میں تیری خاطر کیا کروں گا؟ میں تیرے سے پہلے اپنی جان دوں گا۔ اور سب تو پہلے وہی بھج گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ بھی یسوع کے ساتھ تھا، تو اس نے کیا کہا کہ میں تو اس کو، لیکن یہ خدا کی محبت تھی، یہ یسوع مسیح کی محبت تھی کہ اس نے پھر اس سے پیار کیا، اسے پیار کیا اور اسے کہا کہ کیا تو میری بیڑوں کو چرائے گا۔ ہم سب جو بیڑے ہیں اس کی، یسوع کی بیڑے ہیں، اور ہم سب پر کس کو لگا دیا گیا؟ جو پہلے کمزور تھا پھر کیا بن گیا؟ چٹان بن گیا، جس نے دل سے کہا ہاں خداوند میں تیری بیڑوں کو کیا کروں گا؟ چراؤں گا۔ لیکن آئیں جھوٹے وعدے خدا سے نہ کریں،
کہ ہم جان دیں گے، بس جان دینے تک وفادار رہ، تو کیا کروں گا تجھے زندگی کا۔ جان دینے تک کا مطلب جان دینا نہیں ہے کہ جی ہم جان ہی دے دیں گے یسوع کی خاطر، کوئی گل ہوندی ہے، کوئی مقصد ہوندا ہے۔ جان دینے تک کا مطلب یہ ہے کہ ڈٹے رہیں، جس طرح یسوع مسیح ابلیس کے سامنے ڈٹا رہا۔ اس نے کہا انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ان باتوں سے جو خدا دے منہ دیاں گلاں نوں سکھو۔ اے تیاڑے نال مل کے مقابلہ کرن گے ابلیس دا، پھر جا کے اسی حقیقی زندگی دے سارے کیا ہوواں گے، لائق ہوواں گے۔ پھر جا کر ہمیں وہ حقیقی زندگی کا تاج ملے گا، اور وہ کہے گا میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کیا کرو، قوموں کا انصاف کرو۔ آئیں، خداوند کا زندہ کلام ہم سب کو سکھا رہا ہے کہ پرانی چیزیں کیا ہیں، ساری جاتی رہیں۔ دیکھو ہر ایک چیز کیا ہو گئی ہے، اب خدا دا واسطہ ہے، ایسے جتنے بھی ہیں سب گناہ گار ہیں۔ جب اس نے ہماری خاطر اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا، اور اس نے ہم سب کی خاطر صلیب پر جان دے کر ہمیں خریدا ہے، اور ہم نے پاک پانی سے بپتسمہ لے کر نئی مخلوق اور نئی چیزوں کی طرف بڑھنے کا عہد کیا ہے، تو آئیں پیچھے نہ ہٹیں۔ ابلیس کمزور کرے گا، لیکن ہم سب کیا کریں، جو ہم نے عہد کیا ہے، ہم نے جو وعدہ کیا ہے خداوند کے ساتھ، ہم اس کو پورا کریں۔ شریعت میں دیکھیں نا کتنے حکم ملے تھے، 10 کام، کتنوں نے پورا کیا؟ کسی نے بھی نہیں پورا کیا جی۔ ملے کس کو تھے؟ موسیٰ کو ملے، موسیٰ ہی کرتا رہا، موسیٰ کہتا رہا ان سے توبہ کر لو، ان گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اتنے بڑے بڑے کام بھی کیے، آج پھر وہ ہم سے کہتا ہے، ہم گناہ گار ہیں اور گناہ کرتے ہیں، پھر بھی کہتا ہے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہو کیا کرو سب آئیں، ہم سب اسی کے پاس جائیں، کیونکہ حقیقی آرام، حقیقی تسلی اور دل کا حلیم اور کیا ہے، فروتن وہی ہے جو بار بار کہتا ہے جا بیٹا جا بیٹی، میں نے تجھے۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکت دے، ہمیں سمجھ دے کہ پرانی چیزیں ساری کیا ہیں، جاتی رہی ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور اب جب نئی چیزوں میں اس نے اپنی صلیب پر جان دے کر ہمیں داخل کیا ہے، اور ہم نے پاک پانی سے بپتسمہ لیا ہے، تو آئیں ان عہدوں اور ان وعدوں کو توڑیں نہ، بلکہ پورا کر کے ابلیس کا مقابلہ کریں، تاکہ وہ دن جلد آئے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے نجات کے بانی خداوند یسوع مسیح کو بادلوں پر سوار ہو کر آتا ہوا دیکھ سکیں۔ آمین۔ آئیں عزیزو، ہم اپنے واعظ کے حصہ کو